अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा स्पाई मास्टर को सज़ा होने जा रही है। और स्पाई मास्टर से जब आप मतलब जब कहते हैं स्पाई मास्टर, तो इसका मतलब है कि जो डीजी आईएसआई यानी कि साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद साहब को सज़ा होने जा रही है। और अभी तक की इतलात ये हैं कि शायद उनको उम्र कैद दी जाए और इसी का ज्यादा इम्कान है। लेकिन टाइम फ्रेम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद जल्द आने वाले दिनों में किसी भी दिन जो है वो इनको सजा सुना दी जाएगी। और ये सजा जो है नाजरीन, ये जो है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल FGCM जो है उसके उस अदालत से दी जाएगी जो कि आर्मी का होता है, और आर्मी एक्ट के तहत ही इनको सजा दी जाएगी। और हम आगे चल के वीडियो में आपको हाई प्रोफाइल आर्मी ऑफिशियल्स जो अब तक सजाएं दी गई हैं या जिनको बरतरफ किया गया है उनके मुतालिक भी डिटेल्स देंगे। ये एक अच्छी रवायत है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म पाकिस्तान में इस बात पर होता है कि सियासतदानों को तो सजाएं होती रहती हैं। आपको मालूम है, जुल्फिकार अली भुट्टो को सजाए मौत दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। और इसके बाद फिर बहुत सारे दीगर हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं उनको भी सजाएं दी गई, उनको मुल्क बदर किया गया। लेकिन आर्मी ऑफिशियल और ख़ास तौर पर जो नंबर 1 टॉप स्पाई मास्टर हो उसको सजा दी जानी, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है। तो आपको बताते चलें कि इनके ऊपर, जनरल फैज हमीद के ऊपर चार्जेस क्या हैं। जो हमारे पास अभी तक इतलात हैं उसमें 4 मेजर चार्जेस लगाए गए हैं। नंबर 1 इज एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, सियासी एक्टिविटीज में शामिल होना, सियासत करना। और नंबर 2 इज वायलेशंस ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट डेट्रीमेंटल टू सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ जाना। और सीक्रेट एक्ट, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है पाकिस्तान का, उसकी खिलाफ वर्जी करना, यानी कि डॉक्यूमेंट्स लीक करना या कोई खबर लीक करना, स्टेट सीक्रेट को लीक करना जो कि स्टेट के खिलाफ जा सके और जो कि स्टेट की सेफ्टी यानी कि उसकी हिफाजत के भी खिलाफ जाए। तीसरा जो चार्ज है वो है मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज। इसमें जनरल फैज हमीद के ऊपर दीगर केसेस के अलावा एक जो बहुत पब्लिक में भी आया वो टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी का केस था, जो कहा गया कि जनरल फैज हमीद साहब ने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया और ये एक निजी सोसाइटी थी, इनको हरास किया गया, रेंजर्स भेजे गए इनके ऑफिसेज में, इनके घरों पर। और चौथा जो इल्जाम इन पे लगा वो ये था कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू पर्सन या पर्सन्स, यानी कि नाजायज किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना या किसी या शख्सियात को नुकसान पहुंचाना। और एक और जिसको इन्वेस्टिगेट भी किया गया वो ये था क्रिएटिंग एजिटेशन एंड अनरेस्ट। इसमें मल्टीपल इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए, इन्वेस्टिगेट किए गए कि जनरल फैज हमीद साहब के खाते में डाले गए कि उन्होंने एजिटेशन और अनरेस्ट क्रिएट किया मुल्क के अंदर। एजिटेशन यानी कि जलसे जुलूस, और जो जिसको आप कहते हैं हुकूमत खिलाफ मुखालिफ एजिटेशन। और इसमें मल्टीपल इंसिडेंट्स इसलिए कहा गया कि इसमें 9 मई 2023 वाला जो वाकया है वो भी इन्वेस्टिगेट किया गया और वो भी शामिल है। तो इसके 9 मई को एज ए मेजर इंसिडेंट लिया गया और इसके अलावा भी कुछ इंसिडेंट्स जो हैं रिकॉर्ड किए गए हैं। अब काफी अरसे से ये मामला चल रहे हैं, आपको मालूम है, इनको अरेस्ट भी किया हुआ है। और अगेन मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये पहले साबिक जासूस मास्टर यानी कि स्पाई मास्टर होंगे जिनको सजा दी जाएगी। अभी तक इतलात यही है कि उम्र कैद दिए जाने का इम्कान है। अब देखते हैं कि क्या डिसाइड करता है
FGCM جس کو آپ کہتے ہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. تو ناظرین یہ تو ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے معاملات، لیکن ایک ہسٹری ہے اکاؤنٹیبلٹی کی جس میں سینئر فوجی افسران کو، جن میں جنرلز بھی شامل تھے، ان کو سزائیں دی گئی ہیں. تو وہ ایک کرونالوجی ہے میرے پاس، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہائی پروفائل آرمی آفیشلز کے جو کیسز تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ نیشنل لاجسٹک سیل یہ آرمی کا ایک ذیلی ادارہ ہے جس کو NLC کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور یہ جو ہے بیسکلی جو آرمی کے ہی جنرل ان کو ہیڈ کرتے ہیں. تو اس میں ناظرین دو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد منیر خان اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر صاحب کو باقاعدہ طور پر سزا دی گئی تھی، اور ان کے ساتھ دو سویلین بھی تھے اور ایک میجر جنرل ریٹائرڈ خالد ظہیر تھے جو کہ ڈائریکٹر جنرل NLC تھے سابق. ان کو سزائیں دی گئی تھیں. اور یہ معاملہ ناظرین 2009 میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لایا گیا. قومی اسمبلی کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے اس میں لایا گیا، اور یہ اس میں جو رپورٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ جی NLC کو 1.8 ارب روپے کا نقصان پہنچایا ان لوگوں نے. اور یہ جو پیریڈ بتایا گیا جس پیریڈ میں انہوں نے نقصان پہنچایا وہ 2004 سے 2008 تک کا تھا. واضح رہے کہ اس ٹائم پہ آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل مشرف تھے. اور جب یہ معاملہ اٹھایا گیا تو اس وقت آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب تھے. ان کے سامنے یہ معاملہ لایا گیا تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی کہ NAB کو ریفر نہیں کرے گی، اور اس کو آرمی ایکٹ سیکشن 94 کے تحت جو ہے چلایا جائے گا. اور ان کے خلاف جو چارجز تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے فائنینشیل irregularities کی تھی، فراڈولنٹ انویسٹمنٹس کی تھیں یعنی کہ ناجائز انویسٹمنٹس، فراڈ انویسٹمنٹس کی تھیں، جس میں پینشنز کا جو فنڈ ہوتا ہے NLC کا وہ انویسٹ کیا گیا تقریباً 4 ارب روپے کے قریب سٹاک مارکیٹس میں، اور جس سے نقصان ہوا. اور انہوں نے جن کمپنیز میں انویسٹ کیا ان سے کک بیکس بھی لیے. تو جو ٹوٹل لاس انہوں نے پہنچایا حکومت کو وہ 1.8 ارب روپے کا تھا، جس کے بعد ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے سزائیں دی گئیں. اور یہ کیس 2011 میں شروع ہوا تھا ان کے خلاف باقاعدہ طور پر، اور 2015 میں ان کو باقاعدہ طور پر سزائیں دی گئیں. اور جو پاکستان آرمی ایکٹ سیکشن 94 کے تحت ان کو سزائیں بھی دی گئیں، برطرفی تو ڈیفینیٹلی، اور پھر پرکس اینڈ پریویلیجز بھی لیے گئے ان کے. تو یہ ایک ہائی پروفائل کیس تھا. پھر ناظرین ایک اور بہت ہی ہائی پروفائل کیس جو کہ بیسکلی جاسوسی کے زمرے میں آتا ہے. اس پر ویسے تو آرٹیکل 6 بھی لگتا ہے کہ اگر آپ ملک کے خلاف جاسوسی کریں تو وہ بغاوت کے تصور میں بھی آتا ہے. یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. ان کو جاسوسی کے کیس میں 30 مئی جو ہے 2019 میں ان کو کنوکٹ کیا گیا تھا، اور باقاعدہ مئی 2021 میں ان کو 14 سال کی سزا سنائی گئی تھی. اور یہ جاسوسی کے معاملے میں تھے. انہوں نے سینسٹیو انفارمیشن جو ہے وہ غیر ملکی ایجنسیز کو پرووائڈ کی تھیں، لیکن ٹو ہز گڈ لک جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کو جب جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف بنے تو انہوں نے ان کی 2.5 سال سزا جو ہے کم کر دی، یعنی کہ 14 سال سے کم کر دی. اور اس کے بعد جو موجودہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، اس وقت وہ آرمی چیف تھے جب وہ نئے بنے، تو انہوں نے
وہ جو سزا تھی پوری طرح ختم کر دی، تو ان کی جلد رہائی ہو گئی۔ پھر ناظرین ایک اور بڑا امپورٹنٹ، جس میں ایک اور جنرل صاحب اور ساتھ ان کے دیگر ساتھی جو ہیں وہ ان کو سزائیں ہوئیں، اور وہ بہت سنگین معاملہ تھا۔ یہ ایک کور کمانڈرز میٹنگ ہونی تھی 30 ستمبر 1995 کو، اور اس سے چند روز قبل ہی یہ پلاٹ جو پلان تھا ان میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب کا، ناظرین واضح رہے کہ یہ وہ جنرل عباسی نہیں ہے جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، تو یہ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی ہیں۔ اور انہوں نے جو پلان کیا تھا، ان کا پلان تھا کہ انہوں نے اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسیسینیٹ کرنا تھا، اس وقت کے آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ صاحب کو اسیسینیٹ کرنا تھا، اور کیبنٹ منسٹرز کو اسیسینیٹ کرنا تھا، ملٹری چیفز کو مارنا تھا، اور اس کے بعد یہ پورا اگر پلان ایگزیکیوٹ ہو جاتا تو جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب نے اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کرنا تھا اور خلافت کا نظام قائم کرنا تھا پاکستان میں۔ ان کے جو ساتھی تھے ان میں بریگیڈیئر مستنصر باللہ صاحب تھے، کرنل محمد آزاد منہاس صاحب تھے، کرنل عنایت اللہ خان صاحب تھے، اور تقریباً 38 دیگر افسران ان کے ساتھ اس پلاٹ میں شامل تھے۔ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی صاحب کو 7 سال سزا ہوئی، بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو 14 سال، اور باقی جو ساتھی تھے جتنے کرنل محمد آزاد منہاس اور کرنل عنایت اللہ خان اور دیگر کو 4 سال کی سزا دی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا پلاٹ تھا پاکستان میں جو کہ ایک جنرل صاحب اس وقت ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ پھر ناظرین میوٹنی، بغاوت اور کالعدم تنظیم کے ساتھ تعلق میں ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان صاحب کو 5 سال کی سزا دی گئی تھی، اور ان کے ساتھ تھے 2 میجر، ایک میجر عنایت عزیز، نہیں 4 میجر تھے، میجر عنایت عزیز، میجر افتخار، میجر سہیل اکبر اور میجر جواد بصیر صاحب۔ ان کو جو بریگیڈیئر صاحب تھے ریٹائرڈ علی خان صاحب، ان کو 5 سال کی سزا دی گئی تھی، اور جو ان کے ساتھی تھے میجرز، ان کو 4 سال کی ریگرس امپریزنمنٹ کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ بغاوت کا کیس تھا، ان کا تعلق تھا کسی کالعدم تنظیم کے ساتھ۔ تو ناظرین اس کے ساتھ جو سزائیں تو نہیں دی گئیں، لیکن ان کو ان کی سروس سے ہٹا دیا گیا۔ اس میں سب سے بڑا جو کیس تھا وہ اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب، اگر آپ کو یاد ہو 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو، جو کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کو آرمی چیف بنا دیا تھا۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب جو کہ آرمی چیف تھے، وہ اس وقت جہاز میں تھے، ہوا میں تھے، وہ سری لنکا سے پاکستان واپس آ رہے تھے، اور یہ کو ہو گیا تھا جنرل مشرف کے خلاف، لیکن جنرل مشرف کے ساتھیوں نے اس کو ناکام بنا دیا، نواز شریف صاحب کو اریسٹ کر لیا، اور ان کی حکومت 12 اکتوبر 1999 کو ختم کر دی گئی تھی۔ تو جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو ان کو کورٹ مارشل نہیں کیا گیا، لیکن ان کو ان کے سروس سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا کرپشن کا معاملہ تھا جو کہ 2016 میں سامنے آیا، جس کے تحت 6 آرمی آفیسر، جن میں 2 سرونگ جنرل شامل تھے، ان کو بھی نوکری سے دستبردار کر دیا گیا تھا۔ جو سرونگ جنرل تھے، ایک تھے لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک، جو کہ اس وقت آئی جی آرمز تھے، تو اور دوسرے تھے میجر جنرل اعجاز شاہد صاحب۔ اور یہ واقعہ ہے جنرل راحیل شریف صاحب کے ٹائم کا، جو جب وہ
آرمی چیف تھے، تو ان دو آفیسرز کو بھی مطلب سینئر جنرلز کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ نوکری سے برطرف کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ایک پاکستان کی ہسٹری چھوٹی سی، اس سے پہلے بھی بہت سے معاملات، جنرل اصغر صاحب نے بھی بہت سارے کیسز جو تھے، ایک آئی ایس آئی والا کیس، بہت مشہور کیس جو کہ سپریم کورٹ میں چلا، اصغر خان کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں بیسکلی سپریم کورٹ نے تو سزائیں دی تھیں لیکن آرمی کورٹس کی طرف سے ایگزیکیوشن نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس طرح کی شاید چند ایک اور بھی مثالیں ہوں، لیکن یہ وہ کیسز تھے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سینئر آرمی آفیسرز کے خلاف سزائیں بھی سنائی گئیں، ان کو برطرف بھی کیا گیا نوکری سے۔ اور اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو کیا سزا سناتی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جلد آنے والے دنوں میں یہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔